बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ नई अहम ख़बरों के साथ और कुछ नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है समाअत करेंगे और अपना कीमती फीडबैक भी देंगे जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या शेर का बकरी को खाना ये शेर का इंसाफ होता है? इस पे आज थोड़ी सी बहस करेंगे। इसके अलावा एक ख़बर है कि जर्नैल जो है वो वाज़े तौर पे जजों को अब धमकियां दे रहे हैं कि हम मार्शल लॉ वो जो है लगा देंगे अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, नजम सेठी के ज़रिए या अंसार अब्बासी के ज़रिए। इसके अलावा हबीब अकरम साहब की एक ख़बर पर तबसरा करेंगे जिसमें हबीब अकरम साहब ने फरमाया है कि अब इमरान खान वो हुकूमत नहीं चाहते, वो इक़्तिदार चाहते हैं। ये क्या माजरा है, ये भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में डिस्कस करेंगे हम SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो फैसिलिटेशन सेंटर, वो भी ठुस हो गई है बकौल नजम सेठी के। और इसी से हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। ये बनाई गई थी जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ये आइडिया था कि हम एक ऐसा फोरम बनाते हैं कि जो बैरूनी सरमायाकारी को एक तो लाएगा फिर उसके बाद उसको फैसिलिटेट करेगा, इसके नाम से ज़ाहिर है। और फिर हुआ क्या, हमने देखा, मैंने एक दो दिन पहले भी अर्ज़ किया था कि 1973 और 74 के बाद पाकिस्तान की इस वक्त जो बैरूनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम लेवल पे चली गई है, यानी 13 पॉइंट समथिंग, ये 73-74 में गई थी। यानी अब आप देखें ना खुदा न खास्ता मुल्क में जंग लगी है, ना खुदा न खास्ता यहाँ पे सैलाब आए हैं, ना यहाँ पे जो है वो कोई अल्लाह माफ़ करे ज़लज़ला आया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सरमायाकारी वो कम हो गई है। लिहाजा जो बाहर के मुल्क है, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि ये जो सरमायाकार होते हैं ना, और ख़ासकर जो सरमाया होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है। सरमायाकार के लिए और सरमाए के लिए वो पुरअमन और स्मूथ माहौल चाहिए होता है। वो चाहिए होता है कि पॉलिसियों में तसलसल हो। ये इतने जालिम हैं कि अगर जाने वाला हुक्मरान वो दिल के हस्पताल का संगे बुनियाद रख जाए तो ये बाद में आने वाले उसको रोक देते हैं, उसको। यानी आप इमरान खान की पॉलिसियां देखें ना, इमरान खान की पॉलिसियों में जो रेमिटेंसेस थे, जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे वो बहुत ज़्यादा था, वो रिकॉर्ड को छू रहा था। इसके अलावा जो हमारी बरामदात थी वो पहली दफ़ा वो 22 अरब को टच कर गई थी। बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही थी। यानी निज़ाम जो, हालांकि निज़ाम स्मूथ नहीं था, आपने देखा कि इमरान खान को कितना तंग किया गया, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो PDM का कुतखाना हो, चाहे वो फजल रहमान का लॉन्ग मार्च हो, या वो सिंध वाला लॉन्ग मार्च हो, या हमजा या टिकटॉकर का लॉन्ग मार्च हो, वो सारा कुछ होता रहा। लेकिन फिर भी इमरान खान ट्रस्ट वर्दी थे, उन पे लोग ट्रस्ट कर रहा था, और जो ग्रोथ थी पाकिस्तान की वो 6 पॉइंट पे चली गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ईमानदारी का बोझ होता है ना, दयानतदारी का बोझ, ये बहुत भारी होता है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो उम्वी खलीफा थे या बादशाह थे, आप जो भी कहें, उन्होंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया ना, वो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, उसका उन्होंने अजाला करने के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ बहनोई भी थे, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बहनोई भी थे उमर बिन अब्दुल अजीज़, और हज्जाज के गवर्नर थे। लेकिन उनकी जो दयानतदारी थी, उनकी जो है ईमानदारी थी, वो पूरे इलाके में मशहूर थी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अपने बाद खलीफा नामजद कर दिया। और उमर बिन अब्दुल अजीज़, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब वो सील बंद लिफाफा खोला गया जिसमें जानशीन का नाम था, तो उसमें जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम आया तो तारीख कहती है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिल्कुल लड़खड़ा गए। यानी वो बिल्कुल जो है ना, उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि उनके जहन में नहीं था।
اور 36-37 سال کے اس گورنر کو یا اس جوان رانا کو 2 بندے پکڑ کے ممبر تک لے کر گئے. ممبر تک ان سے نہیں جایا جا سکا کیونکہ وہ جانتے تھے ذمہ داری کا. میں نے عمر بن عبدالعزیز پہ 2 ویلاگ کیے ہیں, وہ آپ کو اگر ٹائم ملے نا کسی وقت تو وہ آپ نے سننے ہیں کہ دیانتداری کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور دیانتداری کی قیمت کیا ہوتی ہے. بہرحال عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ سنبھال لیا, نظام سنبھال لیا. 2 سال اور 2 ماہ کی حکومت میں 3 براعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, 3 براعظموں میں ظالم کوئی نہیں تھا, 3 براعظموں میں مظلوم کوئی نہیں تھا. اور وہ بنو امیہ جو مشہور تھا لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے پر, جو مشہور تھا لوگوں کے باغات, لوگوں کے جو ہے نا وہ کھیت کھلیانوں پر قبضہ کرنے سے, وہ سارا ایک ایک انچ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ فدق کا معاملہ جو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہاشمیوں سے پیدا ہوا تھا, اس کا بھی مسئلہ آ کر عمر بن عبدالعزیز نے حل کیا. اور وہ پورا باغ وہ حضرت حسن علیہ السلام دی پرنس آف جنہ ان کے پوتے کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا آپ جو مرضی ہے کریں. لیکن ہوا کیا, 2 سال اور 2 مہینے انہوں نے پہلے نامزد تو کر دیا, لیکن ان کی عیاشی, ان کا شکار, ان کا جو ہے نا وہ کروفر, ان کا پروٹوکول, وہ بنو امیہ بالکل جو ہے نا وہ بڑھ گیا. تو پھر کیا کیا 2 سال اور 2 ماہ بعد بنو امیہ نے حسب معمول اس 40 سال کے خلیفہ کو زہر دے دیا گیا. اپنا, یہ نہیں کہ کوئی عمر بن عبدالعزیز کوئی غیر تھے, یعنی وہ عبد الملک کے جو ہے وہ تھے داماد تھے, ولید اور سلیمان اور ہشام اور یزید کے بہنوئی تھے, حضرت فاطمہ کے شوہر تھے, ان کے گھر کے بندے تھے, لیکن دیانتداری کا بوجھ برداشت نہیں ہوا. یار یہ تو بالکل اس نے کھڈے لائن لگا دیا ہے بنو امیہ کو. اب ہر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے, اور 2 سال اور 2 ماہ کی خلافت کے بعد ان کو زہر دے دیا گیا. اب ذرا سٹوری, میں یہ کمپیریزن مادی اس لیے ہوتا ہے, 1000 دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ ان پرسنالٹیز کی صرف مثالیں دیتا ہوں, میں کمپیئر نہیں کرتا, ان سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. آپ عمران خان کے 3.5 سال جو ہے نا وہ نکالیں, کس کا بوجھ تھا عمران خان پہ, جو یہ اشرافیہ, جو یہ بدماشیہ وہ برداشت نہیں کر سکی. جی چائے بھی نہیں پوچھتا, جی چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا, جی پانی کی آدھی بوتل کو استعمال کرتا ہے, کاغذ کا ایک صفحہ لکھا ہوا ہو تو دوسرا صفحہ بھی استعمال کرتا ہے, اور پھر شام کو گھر چلا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا زہرانے, اسرانے اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ سارا کچھ بند ہو گیا. شبر زیدی کہتے ہیں کہ جب میں نے پراپرٹی پہ جب چیئرمین FBR بنایا عمران خان نے, تو شبر زیدی کہتے ہیں کہ میں نے پراپرٹی پر بھاری ٹیکس جو ہے نا وہ عائد کر کے تجاویز عمران خان کے سامنے رکھی. عمران خان نے دیکھ کر کہ کر دو, لاگو کر دو. شبر زیدی کہتے ہیں اسی شام مجھے بلاوا آ گیا جنرل باجوہ کا, وہ مٹھو اور جنرل باجوہ کا وہ رشتہ دار, وہ لاہور والے, وہ سارا کا, اس نے کہا جی یہ کیا کیا تم نے, اس طرح تو سارا کاروبار بند ہو جائے گا. کس کا کاروبار بند ہو جائے گا, انہی کا. میں تو نہیں کرتا, آپ تو نہیں کرتے زمینوں کے کاروبار. اور شبر زیدی کو نہیں لگانے دیا گیا. یہ جو دیانتداری کا بوجھ ہوتا ہے نا, یہ خاص کر جو سٹیٹس کو ہے, جو اشرافیہ ہے, وہ برداشت نہیں کر پاتا. وہ چاہے عمر بن عبدالعزیز کا ہو, چاہے وہ عمران خان کا ہو, چاہے وہ کسی کا بھی ہو. اب انہوں نے بنا دی جی SIFC, ٹھیک ہے, اور کر کیا رہے ہیں, سرمایہ کاری کیا ہو رہی ہے کہ جی اثاثے بیچیں. یعنی ایک آپ کا کام چل رہا ہے, اس سے آپ زیادہ پیسے کما رہے ہیں, کم پیسے کما رہے ہیں, تو اس میں بہتری لائیں, اپنا سیلز مین تبدیل کریں, اپنی مینجمنٹ تبدیل کریں. نہیں جی بیچ دے, PIA بیچ دے, سٹیل ملز بیچ دے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کیا تھا, اور OGDCL بیچ دے. یہ یعنی بنی کس لیے, اور وہ بھی بقول نجم سیٹھی کی ٹھوس ہو گئی. اب
اگر ایمانداری کونسل بن جائے تو کہ کچھ ایماندار اکٹھے کر لیے جائیں، عمران خان کو چھوڑ کے، عمران خان کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے، چلیں ٹھیک ہے، عمران خان نے پاکستان کے خربوزے توڑے ہیں یا ہدوانے توڑے ہیں یا پاکستان نے عمران خان کی ناک بہتی ہے، عمران خان کو چھوڑ دیں۔ آپ کوئی اور اگر ایماندار بندے اکٹھے کر لیں اور ذرا اس ملک کو ایمانداری سے چلا کر دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ SIFC بنائیں، FSC بنائیں، BSc بنائیں، MSc بنائیں، BS بنائیں، بندے وہی ہیں۔ اب کل پرسوں کی واردات آپ کو بتاؤں، الیکشن کمیشن نے تنخواہ کے علاوہ تین تنخواہیں دے دی ہیں اپنے ملازموں کو، تین تنخواہیں الیکشن کمیشن نے کیوں دی ہیں پتہ ہے؟ بالکل سیاسی رشوت کہ بولے نہ، باہر جا کے کوئی بات نہ کر دے، اور جو اندر کام کر رہے ہیں ان کی اوقات 3 تنخواہیں ہیں، وہ نہیں بولیں گے، نہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا فارم 45 اور فارم 47 کا، ہم نے کس طرح مینڈیٹ چھینا۔ 3 تنخواہیں، یعنی ایک تو تنخواہ ان کو ملی ہے نا اس کی مئی کی، 3 تنخواہیں اور دے دی ہیں اسکندر سلطان راجہ نے۔ اس سے پہلے وہ پالشیا شہباز شریف نے وزیر اعظم اس کے تمام ملازموں کو 4 تنخواہیں دے دی اوریجنل تنخواہ کے علاوہ۔ یہ بندے وہی ہیں۔ اب جو مرضی پاگل پن کی کتنی دفعہ آپ کو تعریف بتاؤں کہ پاگل پن کیا ہوتا ہے، وہی مورے، وہی پٹے ہوئے جن کی شکلیں دیکھ دیکھ کر اب قوم کو ابکائیاں آتی ہیں۔ یقین کریں، آپ جو مرضی ہے بنا لیں جنرل صاحب، جو مرضی ہے بنا لیں، بندے یہی ہیں، بندے یہی رکھیں گے، رزلٹ وہی ہوگا۔ تو بقول نجم سیٹھی کے وہ ٹھوس ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا نجم سیٹھی نے بیان کی ہے کہ جی سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی عدم استحکام کس نے پیدا کیا ہے؟ محمود نیادی نے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ میرے ایک بہت پیارے ویورز ہیں قریشی صاحب، انہوں نے عدم اعتماد جو ہے نا، عدم استحکام پیدا کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ وہ میرے ایک ویور ہیں بہت پیارے شیخ صاحب، وہ شیخ صاحب نے پیدا کیا ہے، تم لوگوں نے کیا ہے۔ تم لوگ 8 فروری کو گردنیں جھکا دیتے کہ جی ٹھیک ہے، لوگوں کا فیصلہ ہے، لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، چن چن کے مورے ماری ہیں، خان صاحب کے حوالے کریں، جان چھڑائیں، ملک جانیں، لوگ جانیں، ملک کی ترقی جانیں، غربت جانیں، بے روزگاری۔ یقین کریں بہترین موقع تھا جان چھڑا کے کہ چلیں جی۔ پھر عمران خان پرفارم کرتے تو لوگ واہ واہ کرتے، پرفارم نہ کرتے الیکشن آتا لوگ اٹھا کے باہر پھینکتے۔ عدم استحکام تو ہوگا، بالکل ہوگا، یہ آپ کی بے فکری ہے۔ اس کے بعد جی یہی اسی سے ریلیٹڈ ہے حبیب اکرم صاحب کی خبر کہ آپ عمران خان حکومت نہیں چاہتے، اور نہ عمران خان کو حکومت لینی چاہیے کہ جی اس کا چیئرمین FBR وہ آ کر کہتا ہے میں ٹیکس لگا رہا ہوں پراپرٹیوں پہ، اور چیف آ کر کہے کہ نہ 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 پراپرٹیوں پہ ٹیکس نہیں لگانا۔ علیم خان اور وہ جو مٹھو ہے میرا پتہ نہیں سال ہے یا جو بھی ہے، وہ بزنس پارٹنر ہیں اس میں پراپرٹی میں، اس پہ نہ لگانا۔ یہ حکومت ہوئی؟ امریکی صدر ووٹوں سے آتا ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ووٹوں سے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پاس اتنا بڑا ایک بریف کیس ہوتا ہے۔ امریکی صدر کی تبدیلی اس بریف کیس کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس بریف کیس میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس بریف کیس میں جہاں جہاں پہ ایٹمی میزائل لگے ہوئے ہیں نا، اور جہاں جہاں پہ انہوں نے بمباری کرنی ہے نا کسی بھی وقت، وہ سارے اس میں کوڈ ہیں، اس بیگ میں یا اس بریف کیس میں۔ صدر نے وہ بریف کیس کھولنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صدر سپریم کمانڈر ہے فوج کا، اس نے کوڈوں کو جو ہے نا ملانا ہے، جو اس کے کوڈ ہیں ہر صدر کے۔ اب بائیڈن ہے نا، اگر بائیڈن ہار جاتا ہے، تو وہ بریف کیس نئے صدر کے بعد جائے گا اور کوڈ چینج، جو بائیڈن کے کوڈ ہیں نا وہ ختم، وہ پھر نئے صدر کے نئے کوڈ ہوں گے۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس ہوتا ہے کہ کسی ملک کو اگر صفحہ ہستی سے صدر مٹانا چاہے نا تو کوڈ ملائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں۔ وہ امریکہ کو برباد کرے، کتنے حملے کیے اس پہ افغانستان پہ، کتنے حملے کیے عراق پہ، کتنے حملے کیے شام پہ، کتنے حملے کیے جو ہے نا اس پہ ویتنام پہ۔ اب اگر لوگ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے،
اگر لوگ مطمئن ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ اگلی پھر اس کو ووٹ دیں گے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خراب کارکردگی دکھائی ہے, خواہ مخواہ حملے کیے ہیں, لوگ مارے ہیں, لہذا وہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو 4 سال بعد نہیں باہر پھینک دیا, عادتوں کی وجہ سے بائیڈن آ گیا. اب بائیڈن بھی خطرے میں ہے. پھر سارے سرویز بتا رہے ہیں کہ بائیڈن کی پوزیشن خراب ہے, لوگوں کے ووٹ ہیں. یعنی حکومت لینے کا کیا فائدہ, آپ کے پاس جو ہے نا آپ کو اقتدار دے دیا گیا, آپ کو سوری حکومت دے دی گئی, اور پھر یہ بندہ وزیر خارجہ رکھے. ابھی دیکھیں نا یہ پالشی کو جو بنایا گیا وزیر اعظم, یہ اقتدار ہے. وزیر خزانہ بڑوں کا, وزیر داخلہ بڑوں کا, یہ SIFC بڑوں کی, انوار الحق کاکڑ بڑوں کا, کسی پارٹی سے نہیں ہے, سینیٹر بن گئے. فیصل واڈا بلکہ فیصل ڈاڈا بڑوں کا, کسی پارٹی سے نہیں ہے اور سینٹر بن گئے. MQM کو کراچی سے 1 سیٹ نہیں ملی, 23 سیٹیں لے کے بیٹھی ہے بلیک میلرز بڑوں کے. تو یہ حکومت دیتے ہیں, اقتدار نہیں دیتے. دوسرے ملکوں میں اقتدار ملتا ہے کہ بھائی اس بندے کو لوگوں نے ووٹ دیے, جس طرح کرے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا, اس وقت ووٹ بھی نہیں تھے عمر بن عبدالعزیز کی. عمر بن عبدالعزیز نے یعنی اس طرح پڑھا تھا نا نظام حکومت, اس طرح عمر بن عبدالعزیز نے اس طرح کر دیا, بالکل پلٹ کے رکھ دیا سارا کچھ. جرت نہیں تھی کسی کی. میں نے آپ کو بتایا 3 براعظموں میں ظالم نہیں تھا, 3 براعظموں میں جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ ہوتا ہے دیانتداری کا بوجھ جو سٹیٹس کو برداشت نہیں کرتا. عمران خان کے ساتھ اب جو بیسک مسئلہ ہے جس پہ وہ ڈٹ گئے ہیں, جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے, وہ یہ کہ ان کو اقتدار چاہیے. نہ وہ NRO لیتے ہیں نہ وہ NRO دیتے ہیں. یہ اس قسم کی پارٹی بن گئی ہے. 3-4 دن پہلے جاسمین راشد 70 سال سے زیادہ ہیں, خاتون ہیں, کینسر سروائیور ہیں. کینسر کا نام سن کے نا ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کینسر بھگت چکی ہیں. ان کو لایا گیا اس میں ہسپتال میں, 2-3 دن رہی, اٹھ بیٹھی, وہاں سے اٹھی آ کے چیئر پہ بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ مجھے جیل پہنچاؤ, میں جیل میں خوش ہوں. یہ وہ کہہ رہی ہے, وہ پارٹی بن گئی ہے. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. میں نے بتایا نا کہ ان کو جو خواہ مخواہ یعنی نام نہاد جیل, نواز شریف دل پکڑ لیا, گردے پکڑ لیے, زرداری حرام خور, وہ حمزہ شہباز, وہ ٹک ٹاکر, فوراً ہسپتالوں میں پہنچو, ہسپتالوں میں وہ خرچہ بھی ہمارا. وہ خان بھی پڑا ہے جو ہے نا وہ. اور صابر شاکر صاحب نے انکشاف کیا, میں حیران رہ گیا ہوں کہ اٹک جیل میں عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے نا اٹک جیل میں, وہ عمران خان خود آ کر بتائیں گے, خود, کہ ان کے ساتھ اٹک جیل میں کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے بتایا ہے کہ رات کو ایک پلاننگ کے ساتھ صرف مچھروں کے لیے اور مکھیوں کے لیے اتنی ساری کھڑکی توڑی گئی ہے, سوراخ کیا گیا ہے کہ وہاں سے مکھیاں اور مچھر اندر آئیں. خان صاحب نفیس آدمی ہیں کہ ان کو تنگ کریں. اور پھر کھڑکی کے اوپر ایک شیڈ تھا, وہ شیڈ توڑا گیا ہے کہ بارش کا پانی اندر آئے. یعنی اٹک میں خان صاحب تھے, بارش ہوئی اور خان صاحب کی پوری بیرک وہاں پانی ہو گیا 6 انچ 7 انچ. خان صاحب نے رات کیسے گزاری ہوگی؟ لیکن بولا ہے وہ شخص, کہا ہے اس نے, کی ہے شکایت نہیں کی. صابر شاکر صاحب کہتے ہیں بس میں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے بعد خان صاحب جب کبھی آئیں گے نا انشاءاللہ وہ خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کی ہے. عمران کو اب اقتدار لینا چاہیے, حکومت نہیں. جس کو مرضی ہے ڈسمس کرے. اچھا جی, یہ جنرل عاصم منیر کی کئی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں جب عمران خان PM بنے نا تو ایران کے دورے پہ گئے تھے. ایران کے ساتھ جنرل عاصم منیر ایز اے DG ISI گئے تھے. ایران میں کیا ہوا اللہ بہتر جانتا ہے. جب واپس آئے افغانستان کا کٹا کھل گیا. عمران خان نے DG ISI کو چینج کر کے کور کمانڈر گجرانوالہ لگا دیا عاصم منیر کو, اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو DG ISI لگا دیا. کیا ہوا اس سے؟ سعد بن نبی وقاص وہ 10 مبشرہ میں تھے,
पैगंबर के रिश्ते में चाचा लगते थे। वो एक जगह के गवर्नर थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का एलची आया, उन्होंने एक ख़त दिया। उस्मान इब्न अफ़ान का ख़त गवर्नर ने खोला, साद बिन अबी वक़ास गवर्नर थे। ख़त खोला, उसमें था कि यू आर डिसमिस्ड एंड कोई और नाम लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। क्या आप फारिग हो? ये गवर्नर होगा। साद बिन अबी वक़ास ने चिट्ठी बंद की, बैतुल माल के हवाले की, ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड रूम था, उनके हवाले की। अस्सलाम अलैकुम। घोड़ा, वो अपना मुसल्ला, अपना लोटा, जो थोड़ा पहुंचा मदीने की तरफ। तो और क्या होता है, इक़्तिदार क्या होता है? अच्छा, उन्होंने फैज़ उमीद को जी अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, और आपने देखा कि फैज़ उमीद ने अफ़गानिस्तान के मामलात को किस तरह डील किया। इमरान खान और फैज़ उमीद ने मिलकर पठानों के साथ कितने आइडियल ताल्लुकात थे अफ़गानिस्तान के साथ। इसका मतलब है कि इमरान खान का फैसला ठीक था। इससे क्या हो गया कि उन्होंने हटा दिया जी ओहदे से, क्या? और फिर क्या किया? गुजरांवाला कोर कमांडर, कोर दे दी। नहीं जी, उन्होंने हटाया था। ये जो लिफाफे, ये भाड़े के टट्टू, वो जी इमरान खान ने हटाया था। क्या हुआ कि इमरान खान ने हटाया था? सूरज जो है ना वो मगरिब से निकल आया था कि इमरान खान ने हटाया था? तो वो बॉस है, उसके पास इख्तियार है, उसको लोगों ने वोट दिए हैं, ही इज द बॉस। जो भी पीएम हो, ये पालशी की तरह ना हो 47 वाला ओरिजिनल, वो बॉस है। वो जो बेहतर समझता है मुल्क के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी भी उसने लेनी है। तो खान साहब बकौल हबीब अकरम के वो इक़्तिदार चाहते हैं, और बेहतरीन पॉलिसी है, हुकूमत गई भाड़ में। ये जो है ना जी सामने कर दिया गालियां निकलवाने के लिए, और सारे काम आप ये जो है ना SIFC बना दी, और इधर और उधर और उधर, ये वो सारा कुछ। बिल्कुल, अगर इमरान खान लें ना अब, तो इक़्तिदार लें जी। चुप करके अपने काम करो, चुप करके। काम नहीं करना तो घर जाओ। ये जो है ना, ये मामलात, ये रियासत, ये मैं PM हूं, मुझे वोट पड़ा है, मुझे वोट। मैंने आपको बताया कि इमरान खान की सीट पे एक गुमनाम जो है ना रुकन था, कारकुन था, एहसन जमाल, मेरे हलके से, यानी जहां मैं रहता हूं मियां वाली, 2,17,000 वोट पड़ा है उसको। खान साहब को खुद कभी इतना नहीं पड़ा कि ये इमरान की सीट पे खड़ा। इतना सीट का प्रोटोकॉल, खान साहब तो जेल में थे, उसको 2,17,000 वोट पड़ा है एहसन जमाल को। सादा सा बंदा है कि नहीं जी, खान साहब की सीट है, खान साहब जेल में है, लिहाजा खान साहब को पड़ा था सबसे ज्यादा, मेरा ख्याल है 1,36,000। ये खान साहब को सबसे ज्यादा वोट पड़ा था वहां पे एक दफा। वो एहसन जमाल को 2,17,000। आप वो यूट्यूब पे निकाले ना, एंकर बताती हुई कहती है 2,17,000, ये वाकई 2,17,000 है। वो खान की सीट थी। सिर्फ मियां वाली के एक हल्के, मियां वाली 2 से 2,17,000 बंदा यानी पीछे खड़ा था, 2,17,000। बहरहाल जी, अगली बात यह है कि अब जर्नैल ना वो अदलिया मैनेज नहीं हो रही। मैनेज से क्या मुराद है? यानी अदलिया ने बंदूकें उठा ली हैं, अदलिया ने 32 बोर उठा लिए हैं, या जज क्लाशन कोफे लगा कर आते हैं अदालत में? नहीं। जजों ने क्या कहा है? जजों ने कहा है जी कि हम व्हाट्सएप पे कोई पैगाम नहीं सुनेंगे, हम कोई फोन नहीं सुनेंगे, हम कोई पैगाम नहीं सुनेंगे। जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, और जो हमारा हल्फ कहता है, हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। चाहे हम सेक्टर कमांडर को बुलाएं, चाहे हम ISI के तरीक़ाकार को समझें कि आप किस तरह काम करते हैं, आप खाना किस तरह खिलाते हैं, जिस बंदे को उठाते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको कहाँ लेके जाते हैं, ये सारा कुछ मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछ लिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल सिवाय आमिर फारूक के बाकी जो 7 जज हैं, वो अजीम जज एक तरफ खड़े हैं और आइन पे खड़े हैं, कानून पे खड़े हैं, अपने हल पे खड़े हैं, किसी के साथ नहीं खड़े, ना उनको किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, वो किसी के साथ नहीं खड़े। और अब जर्नैलों ने ये भी उसने कहा है, नजम सेठी ने कहा है, मैंने आपको बताया ना प्रॉक्सीज होती हैं, अपने अपने टाउट होते हैं, अपने अपने माउथ पीस होते हैं। कामरान शाहिद हो गया, नजम सेठी हो गया, मंसूर अली खान हो गया, 50-50 है मंसूर अली खान। इसके अलावा अंसार अब्बासी हो गया, सुहेल वड़ाइच हो गया, वो गलीजा फारूकी हो गई। ये इनके माउथ पीस हैं, ये उधर मुलाकातें मारते हैं।
ویڈیوز بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے غلیظہ فاروقی کی کہ کس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اور کس لباس میں بڑا ہنس رہی ہے اور کھیل رہی ہے. تو یہ ان کے ماؤتھ پیس ہوتے ہیں, ان کے ذریعے وہ باہر پیغام بھجواتے ہیں. اب ججز کو جی مارشل لا لگا دیں. میں نے کل پرسوں کہا کہ کیا یعنی وہ جو ہے نا کیا فرق پڑے گا مارشل لا سے, لگا دیں. پہلے کتنے لگے, وہ میں نے 2 ویلاگ بنائے ہیں. اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے, بہت کم ویورز نے دیکھی ہے. وہ دوستوں کو دکھائیں یار, سٹوری تو بتائیں اس ملک کی. یہ تو آپ پہ قرض ہے, لوگوں کو دکھائیں اپنے ہم خیالوں کو کہ یہ سٹوری ہے, یہ ہوتا رہا ہے. یہ ایک دکان کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ ایک مکان کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ کتنے سارے جو ہے نا وہ کاروبار کے ساتھ نہیں ہوتا جو 7,96,096 مربع کلومیٹر, بلکہ اس وقت تو مشرقی پاکستان بھی تھا, مجھے رقبہ ہی پتہ نہیں ہے ٹوٹل رقبہ اس وقت کتنا تھا. اس ملک کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں ایوب خان اور سکندر مرزا اور فیروز قانون اور سارے. وہ 2 ویلاگ جو ہے نا دوستوں کو دے نا تحفے کے طور پہ. اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. بتائیں کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے, تو لگا دیں آپ مارشل لا. پہلے کیڑا تساں ریوڑیاں ونڈینے آتے ہو اور قوم بڑی خوش ہے اور قوم بڑی جو ہے نا. ابھی صبح ویلاگ کیا تھا کہ خدا کے لیے کچھ کریں, لوگ بہت پریشان ہیں. آج صبح جو ہے نا میرا ویلاگ آیا تھا. تو اب ججوں کو جی آپ مارشل لا لگائیں گے نا. مارشل لا کیا ہوتا ہے؟ مارشل لا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آئین کو معطل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آئین کو معطل کر دیا گیا, ہر کوئی گھر گیا, یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک دیتے ہیں جی, یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی LFO لیگل فریم ورک آرڈر, یا اس قسم کا نام دے کے نا کوئی نیا آئین یا نیا قانون عارضی طور پہ. اس کے تحت ججوں کو حلف لینا ہوتا ہے کہ ہم مارشل لا کو تسلیم کر کے حلف لیتے ہیں, ہم ساتھ ہیں. اب جو جج اس پہ حلف نہیں لیتا مارشل لا پہ, وہ گھر جاتا ہے. سمجھیں سٹوری کہ نہیں؟ کیوں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ججوں کو کہ ہم مارشل لا لگا دیں گے, لیگل فریم ورک آرڈر آئے گا, آئین معطل ہو جائے گا, آپ کو نیا حلف لینا پڑے گا اور ہماری وفاداری کا حلف لینا پڑے گا. اگر آپ حلف نہیں لیں گے تو آپ گھر جائیں گے, آپ کی نوکریاں, آپ کا سارا کچھ بڑھ جائے گا. اس لیے کہا جا رہا ہے. ان کے ٹوٹ کہہ رہے ہیں جی ایمرجنسی لگ جائے گی, مارشل لا لگ جائے گا. لگ گئے ساکو کے لگ گئے, کہتے ہیں جی ملک دیوالیہ ہو جائے گا. وہ ایک جو ہے نا بندے کا انٹرویو ہو رہا تھا, تو وہ بندہ ریلوے کا, وہ کہتے ہیں جی کہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ 2 گاڑیاں آمنے سامنے آ رہی ہیں, تم کیا کرو گے؟ وہ بندہ کہتا ہے جی میں کانٹا چینج کروں گا. وہ پوچھنے والا کہتا ہے انٹرویو والا کہ کانٹا خراب ہو, اس نے کہا جی میں یہ کروں گا. اس نے کہا یہ ہو گیا, تو اس نے کہا جی میں یہ کروں گا. اس نے کہا جی یہ, اس نے کہا جی جب بالکل, کہتا پھر میں پھپھو کو بلا لوں گا. وہ انٹرویو لینے والا کہتے ہیں پھپھو کو کیوں بلا لاؤ گے؟ کہتے ہیں میری پھپھو کو نا 2 ٹرینوں کی ٹکر دیکھنے کا بڑا شوق ہے, میں پھپھو کو بلا لوں گا. او بھائی ہمیں تو بڑا شوق ہے. ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں؟ سا کو تو بڑا شوق ہے ڈیفالٹ کریں گے. سا کو بڑا شوق ہے IMF پیسے نہ دے وے. سا کو بڑا شوق ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک پیسے نہ دے وے. سا کو بڑا شوق ہے کہ سعودیہ تو آ کو 1 ریال توارے منہ تے نہ مارے بھیکے, نہ متحدہ عرب امارات رہے, کوئی تو آ کو پیسے نہ دے وے. سا کو ٹرینہ نہیں ٹکر رے کھوڑنا شوق ہے. وہ سری لنکا تک نے نا ویڈیو کہ عام لوگ وزیر اعظم نے سوئمنگ پول دھانے آتے ہیں, وزیر اعظم نے سوئمنگ پول ویڈیو نکالے یوٹیوب پہ. اصل تو یہ دیکھنا چاہنے ہوں کہ لوگ جائیں, گرمی زیادہ ہے, میرا پسینہ دیکھ لیں کہ اتنے لوگ جڑا وزیر اعظم والا سوئمنگ پول ہے نا, جو ان لوگوں کے پیسوں سے بنا ہے, اس جوان کے لوگ جڑا نا نہون, ڈبکیاں گنوں نا, ٹھنڈا پانی, جاگ صاف ستھرا پانی. اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کے تالابوں میں وہ منرل واٹر ہے. جس نے کبھی نہانا ہو نا, اس قسم کے حالات آئیں تو منرل واٹر ہے ان کے تالابوں میں. منرل واٹر فرانس کا, آسٹریلیا کا, ان کے تالابوں میں, ان کے تالابوں میں منرل واٹر ہے. ساکو تے جی میری پھپھو کو وہ ٹکر دے کھڑنا بڑا شوق ہے. اگر تو آخر کوئی نہ کوئی 1 روپیہ نہ دے وے, اے مارشل لا لین, اے فیلڈ مارشل بنون, اے لوگوں کو بینت مرین, جو مرضی کریں. پہلے کیا نہیں کیا 2 سال میں, کیا نہیں کیا؟ عمران ریاض خان کی جوانی دیکھی ہے,
اغوا ہونے سے پہلے دیکھیں کس طرح خوشبو جیسا لڑکا بندہ، اب دیکھیں چلیں عمران ریاض پھر بھی آ گیا، عرش شریف آئے گا واپس۔ یعنی میں آپ کو ایکسپلین نہیں کرتا کہ مجھے عرش شریف کتنا پیارا تھا، حالانکہ ہر دوسرے دن عمران کا آپ نکالیں پرانے پاور پلے، عمران خان کے خلاف جو ہے نا پروگرام کرتا تھا ہر دوسرے دن تیسرے دن، لیکن سچی بات ہے، سچی تھی بالکل۔ تو عمران آسمان سے اترا ہے، لیکن عرش شریف، ہائے عرش شریف، کیا سوٹنگ، کیا پرسنالٹی، کبھی آپ اس کو ٹائی کے بغیر نہ دیکھتے، کیا مینر سے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اس لیے فیل ہوتا ہے، آپ کو اس طرح فیل ہو ہی نہیں سکتا، ڈیڈ باڈی نہیں آئی تھی، میں عرش شریف کے گھر گیا تھا، میں عرش شریف کے بچوں سے ملا تھا، میں عرش شریف کی ماں سے ملا تھا، اور مت پوچھیں میں وہاں پہ وی لاگ کر رہا تھا اس طرح چلتے چلتے کہ میری ایسی کوکیں نکلی، ایسی کوک، وی لاگ بناتے بناتے وہ سارا وی لاگ ہی بڑھ گیا۔ میں بنا رہا تھا وہاں پہ لوگوں کو کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، جب گلی پھولوں سے بھر دی گئی، لیکن وہ میں باتیں کرتے کرتے نا میرے بندن سارے ٹوٹ گئے۔ اس لیے مجھے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے بیمار اور بوڑھی ماں دیکھی، میں نے وہ پھول جیسے بچے دیکھے، میں نے عرش شریف کا اسٹڈی روم دیکھا، میں نے عرش شریف گھر بالکل آفس بنایا ہوا، گھر میں کتابوں کے ریک میں نے دیکھے۔ وہ تو آ ہی نہیں سکتا نا، لگا دو بھائی مارشل لا، لا دو، لا دو۔ اور اگر مارشل لا نہیں پھانسی لاونیوں نے تو درخواست ہے کہ محمود نیادی نہ پہلا نہ آوے کہ مارشل لا دورے پہلی پھانسی وہ محمود نیادی کو لائی نے، مجھے لگا دیں، کسی اور کے بجائے نہ مجھے لگا دیں۔ آپ نے پھانسی لگانی ہے خیر ہے، مجھے لگا دیں۔ یعنی وہ جو ہے نا مجھے کوئی وہ اپنے لوگوں کے لیے کہ جی یہ بولتا تھا اور یہ باتیں کرتا تھا، یہ جرنیلوں کے نام لیتا تھا، میرے کو پھانسی لا دوائے، یہ مارشل لا لوائے، جدھر آپ کہیں گے میں ادھر پہنچ جاؤں گا، ٹیکسٹ کر دینا ہے۔ اتھے وان کی کوئی جج نہیں قطعی طور پہ، کوئی قاضی فیضی سے نہیں، کوئی طریقہ نہیں، بس اتھے وان کے بغیر کوئی آکھے گالج پھائی پا کہ میں خود پیساں، کپڑے نے چڑھائے میرے منہ تے، میں خود پیساں تو سب میرے کو لٹکا دوائے کہ یہ سب تو بڑا مجرم آئی، یہ بولنا، یہ لوگوں نہیں گال کرنا، لہذا پہلی پھانسی ہے اس کو دیتی ہے۔ تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ جی وہ عمران خان کو اب نہیں لینی چاہیے، قطعی طور پہ عمران خان کو جو ہے وہ حکومت نہیں لینی چاہیے۔ عمران خان کو اگر جو ہے وہ لینا ہے تو عمران خان کو اب وہ اقتدار لینا چاہیے، ان کو جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، حکومت نہیں لینی چاہیے۔ جی تو اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ دھمکی، میں نے بتایا نا دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ ججوں کو گھر جانا پڑے گا، چلے جائیں گھر، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لگا دے مارشل اللہ۔ میں کو بہرحال ٹرینہ نہیں ٹکر دیکھنی بڑا شوق ہے پھپھوار۔ اس کے بعد کچھ اور خبریں، کرکٹ میچ ہوا ہے جی انگلینڈ میں، اور وہاں پہ قیدی نمبر 804 کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، وہاں پہ پورا سٹیڈیم گونجتا رہا ہے۔ وہاں تو جمہوریت ہے، کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے، کوئی محسن نقوی وہاں جا کے دیکھے، اگلے کپڑے اتار کے محسن نقوی کے ہاتھ میں دیں۔ یہ کیوں ہے، یہ فینومنا کیوں ہے؟ اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، وہ مزاحمت کر رہا ہے، مزاحمت قوم پسند کرتی ہے، اور وہ نواز شریف وہ زرداری گئے دبئیاں، ایان علی سرور پیلیس، موجہ ہی موجہ۔ اس نے کہا نہیں، کیا کرنا کرو، اور مقدمے کرو، اور مقدمے کرو، پھانسی چاڑو، اور مقدمے کرو، جو مرضی یہ کرنا ہے کرو۔ وہ رؤف حسن نے کہا کہ یار خسرو سے کیوں حملے کراتے ہو، سینے پہ گولی مارو، بتا دو مجھے کہ وہاں پہ آنا ہے، وہاں ہم نے عرض ہے کہ آپ کو سینے پہ گولی مارنی ہے، ٹھیک ہے مارو گولی۔ بہرحال جی وہاں کرکٹ میچ میں جو ہے وہ بڑا ہوا ہوئی ہے خان صاحب کے حق میں۔ اس کے علاوہ عدت پہ علماء نے کانفرنس کی ہے، لانتیں ڈالی ہیں جج پہ اور جج کے خاندان پہ جس نے عدت میں سزا دی، وہ پتہ نہیں خود کس قسم کا حسب نسب رکھتا ہوگا۔
اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. شرم تو نہیں آئی بوٹ پالشی صاحب جھوٹ بولتے ہوئے؟ آپ ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی حکومت میں مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کتوں کی طرح پولیس پڑتی ہے کہ اگر فلسطین کا پرچم لہرائیں تو شرم اور حیا. لیکن اگر تم حیا نہ کرو تو جو مرضی یہ کرو. بہرحال جی یہ اور ایک اور دلچسپ خبر, مصطفیٰ کمال صاحب المعروف مصطفیٰ کمالو, یہ نور العارفین صاحب کہتے ہیں, کراچی کے ہیں, انہی کی کمیونٹی کے ہیں, وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمالو. مصطفیٰ کمالو نے کہا ہے کہ اگر میں نواز شریف کی جگہ ہوتا نا, میں صبح کا ناشتہ جیل میں لے کے جاتا اور عمران خان سے کہتا کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ہم دونوں مل کر کسی اور کو معاف کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ میرا کمالو سے سوال یہ ہے کہ جو تم خود 20 سیٹیں لے کر بیٹھے ہو فارم 47 والے, سب سے پہلے تو گھر سے آغاز کرو. کو جی کہ ہم نہیں جیتے, ہم بری طرح ہارے ہیں, کراچی کے لوگوں نے ہمارے منہ پہ جتیاں ماری ہیں, لہذا یہ سیٹیں تو لینا آپ اپنی, یہ 20-18 سیٹیں تو لینا, پھر تو گھر سے شروع کرے نا. فاروق ستار کو اس دور میں کون ووٹ دیتا ہے؟ وہ جو چلتا پھرتا ہسپتال ہے خالد مقبول صدیقی کو کون ووٹ دیتا ہے؟ تمہیں کون ووٹ دیتا ہے بڑبولے کو؟ بہرحال گھر سے پہلے شروع کرو. اب آج آپ کے سامنے ایک قصہ رکھنا تھا, اور وہ قصہ یہ ہے کہ شیر اگر وہ بکری کو کھا جاتا ہے تو اس کو آپ انصاف سمجھا کریں اس کا شیر کا, کہ وہ شیر جو ہے وہ بالکل انصاف کر رہا ہے. ہماری کہانی ہے قاضی اور بادشاہ کی فیصلہ کن ملاقات. یہ ملاقات ہے جی, لیکن اس کو آپ نے کہانی لینا ہے اور اس کو کچھ نہیں آپ نے لینا, زیادہ سوچا سمجھا نہ کرو. ریاست کے سارے قاضی اکٹھے ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ سلامت نہا رہے تھے, اس لیے تمام قاضی بادشاہ سلامت کی آمد کا انتظار کرنے لگے. نہا دھو کر تیار شیار ہو کر جیل شیل لگا کر بادشاہ سلامت نے اپنی وردی پہنی, یعنی شاہی لباس. جو ہی وہ اپنے دربار میں داخل ہوئے, قاضی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے. بادشاہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے تخت کے پاس آیا اور تمام قاضی حضرات کی طرف توجہ مرکوز کر کے بولا, تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو ایک بڑا قاضی بولا, کیونکہ آپ ہماری ریاست کے سربراہ ہیں, مائی باپ ہیں, بادشاہ سلامت ہیں, اس لیے جب پورا دربار ہی آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا تو ہم بھی کھڑے ہو گئے. بادشاہ کچھ دیر خاموش کھڑا سوچتا رہا, پھر بولا, اگر میرے آنے پر پورا دربار میرے احترام میں کھڑا ہونے کی بجائے الٹا لیٹ جاتا تو تم بھی لیٹ جاتے. یہ ایسا سوال تھا جو اس سے پہلے تاریخی انسانی میں کسی بھی بادشاہ نے اپنے قاضیوں سے نہیں پوچھا تھا. ان سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور ہلکے سے بولے, جی بادشاہ سلامت, ہم بھی لیٹ جاتے. تو بادشاہ نے حکم دیتے ہوئے کہا, تو سب لیٹ جاؤ. آج سے میری ریاست میں کسی کے احترام میں کھڑا ہونے کی بجائے لیٹ جانے کی رسم کا آغاز کیا جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی سارے قاضی بادشاہ کے احترام میں الٹا لیٹ گئے. بادشاہ یہ دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور بولا, اب سب کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اب احترام کرنے کی باری میری ہے, اور میں اب تم سب کے احترام میں اپنے تخت پر جا کر بیٹھنے لگا ہوں, اور تم سب بھی بیٹھ جاؤ تاکہ گفتگو شروع کی جائے. یہ ساری ریاست کے قاضی آج دربار میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سن کر سب سے بڑے قاضی سے ایک نمبر چھوٹا قاضی بولا, بادشاہ سلامت, ہمیں انصاف کرنے کے لیے قاضی بنایا گیا تھا, مگر ہم انصاف کیا خاک کریں گے. جب بھی کوئی فیصلہ سنانے لگتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی حکم نامہ آ جاتا ہے, آپ ہر فیصلے پر اثر انداز ہو رہے ہیں.
इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। रियासत के लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। बादशाह ने तीखी नजरों से काजी की तरफ देखा और कहा, तुम क्या चाहते हो? कादी बोला, हम ये चाहते हैं कि कुछ फैसले आजादी से इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करने की इजाजत दी जाए ताकि हमारी कुछ इज्जत तो बहाल हो सके। कुछ फैसले बेशक आप कर रहे हैं, मगर हमें फैसले करने का कुछ इख्तियार तो दे दें। अगर आपने इसी तरह करना है जिस तरह आप कर रहे हैं तो इससे तो अच्छा है कि आप शाही लश्कर से कुछ बंदों को काजी बना लें और हमें फारिग कर दें। अगर सब कुछ आपने ही करना है तो इस तरह इंसाफ का बेड़ा गर्क हो रहा है और हो जाएगा। इस बात को सुनकर बादशाह ने एक ऐसा तारीखी जुमला बोला जो आपकी तारीख की किसी किताब में नहीं मिलेगा। बादशाह बोला, जिस तरह बंदर और शेर बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह बंदर और शेर का इंसाफ भी कभी बराबर नहीं हो सकता। शेर का इंसाफ यह है कि बकरी को खा लिया जाए, बंदर हो सकता है बकरी को छोड़ दे। तुम सब बंदर मिलकर शेर से उसके मुंह की बोटी छीनना चाहते हो। तुम लोग इंसाफ के नाम पर इस रियासत के अंदर और रियासत बनाना चाहते हो। ये कहकर बादशाह ने हुक्म दिया, तमाम कादी हजरात को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाए और शाही लश्कर में से जितने भी फौजी जो अस्तबल और घोड़ों को देखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन सब को रियासत के काजी के ओहदे पर फायज कर दिया जाए। ये कहकर बादशाह अपने बालों में उंगलियां फेरता हुआ उठा और अपनी नई मलका, जिसका ड्रामा रेटिंग में टॉप पर चल रहा था, उसके हुजरे की तरफ तशरीफ ले गया। दोस्तों, ये कहानी एक पस मंजर रखती है, तारीखी पस मंजर रखती है। जी, तारीखी पस मंजर रखती है। हाल की भी एक रियासत से मिलता जुलता इसका हाल है, तो आपस में मिलजुल कर रहें। ये सारा जुल्म सितम हम सब मिलजुल कर ही बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस रियासत में इंसाफ ना हो वहाँ लोग शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाते हैं, और जहाँ इंसाफ खुद हाथ में प्याला लेकर अपने लिए इंसाफ की फरियाद कर रहा हो, वहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। वहाँ बादशाह के अदब में खड़े होने की बजाय लेट जाने की रस्म भी शुरू हो सकती है, और वहाँ सारे कादी इकट्ठे कैद खानों में भी डाले जा सकते हैं। जहाँ फैसला साजी अवाम और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में न हो, तो लोग हमेशा ऐसी रियासत से हिजरत कर जाते हैं। धीरे धीरे सब परिंदे उड़ते चले जा रहे हैं। सुना है अब उस रियासत में सिर्फ गेंडे रहा करेंगे, सिर्फ गेंडे रहेंगे। छोटा सा गिला ये है कि मेहनत का पूरा सिला नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की रोज़ियों और आप लोगों के दस्तरखान को वसी करे। एक मोहतरम व्यूअर ने मेरा सोर्स ऑफ इनकम पूछा था, उनको मैंने कमेंट में जवाब दे दिया था। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।